Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 31 of the course Network Security. Let us first have a look on the summary of the previous lecture. Here is the summary. We talked about secure socket layer. We discussed its architecture, how does it establishes a connection, and how are multiple sessions entertained. We also discussed record protocol service and record protocol operation. We also glanced that there are three SSL specific protocols that use the SSL record protocol, and that was SSL change cipher specification protocol, alert protocol, and handshake protocol. We also explored that how HTTPS is incorporated and integrated in our browsers in order to provide more security. The HTTPS makes use of SSL or TLS in order to ensure security while transporting data from the internet. And lastly, we had a discussion about the HTTPS and SSH. As you are aware that we are in the last two lectures of the course, and lecture number 31 and lecture number 32 are dedicated for the course revision. So I will be revising the whole course in these two lectures. Let us briefly overview on all the topics that we covered in this particular course. First of all, the course Network Security was divided into three main parts. Part 1, System or Computer Security. The Part 2 had the topics related to the Network Security. And lastly, we had Internet or Web Security. In the first part, Computer Security or System Security, we mainly described the core concepts of security. What exactly security is, what do we mean by security violation categories, how to measure security, what are different types of attacks, threats and vulnerabilities, and what are the solutions that could be used in order to protect from these types of attacks. In the second part, which was our core part of the course, we discussed in detail how the security is achieved in the network. We broke down the network security into 5 subparts. That was analysis of network security, cryptography as a network security tool, symmetric key cryptography and asymmetric key cryptography, and how to incorporate security in other parts of the network. So in the third part, we talked about ensuring and incorporating security in the internet. So main topics that were discussed in this particular part was tools and techniques to protect data during the transmission over the internet, some types of attacks, and the protocols which we discussed were HTTPS and SSH. So let's begin with the very basic definition of what security is and how to declare things as secure. So we say that a system is said to be secured if resources are used and accessed as intended under all circumstances. So हमने सिक्योरिटी के बारे में ये बात की थी कि कोई सिस्टम, कोई रिसोर्स, कोई आर्किटेक्चर, कोई नेटवर्क, कोई बिल्डिंग, कोई भी सिस्टम उस वक्त सिक्योर कहलाता है जब ये 4 चीज़ें होती हैं, और वो ये है कि उसमें रिसोर्सेज हों, वो रिसोर्सेज अपने पर्पस के मुताबिक यूज़ किए जाएं, और यूज्ड एंड एक्सेस इस तरीके से उनको इस्तेमाल किया जाए कि उस रिसोर्स का मकसद पूरा हो, और ये मकसद
اور یہ پرٹیکولر اس کا یوز کرنا اس سسٹم کی ریسورس کا آل سرکمسٹانسز میں ہو, تو ہم کہتے ہیں کہ سیکیورٹی اچیو ہو گئی. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ یہ بلڈنگ, ایک اسکول کی بلڈنگ, ایک یونیورسٹی کی بلڈنگ کب سیکیور ہوگی؟ تو اسکول کی بلڈنگ یا کیمپس کی بلڈنگ میں ڈھیر سارے ریسورسز ہیں, جیسے کلاس رومز ہیں, اس کے اسٹوڈنٹس ہیں, اس کے انسٹرکٹرز ہیں, اس کے پلے گراؤنڈس ہیں, اس کا کیفیٹیریا ہے. سو اس کے یہ سارے ریسورسز, فرسٹ ون, سارے ریسورسز یوزڈ اور ایکسیس ہوں اپنے انٹینشن کے مطابق, ایز انٹینڈیڈ. ٹھیک ہے, انسٹرکٹر جو ہے وہ اپنے لحاظ سے ریسورسز کو یوز کرے, اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے لحاظ سے لائبریری کے ریسورسز کو یا لیب کے ریسورسز کو یوز کریں. ٹھیک ہے, اور ہر سرکمسٹانس میں, ہر سرکمسٹانس سے مراد یہاں پہ ہوگی کہ چاہے چھٹی ہو, آف پیک آورز ہوں یا پیک آورز ہوں. ٹھیک ہے, ویدر اور ناٹ دیر آر کیمپس ہالیڈیز اور ناٹ. ٹھیک ہے, all these resources are used and accessed as intended, so then we say the system is secure. So آپ نے اگر کمپیرزن کرنا ہو کہ کیا چیز سیکیور ہے اور کیا چیز سیکیور نہیں ہے, سو آپ یہ 4 کرائٹیریا چیک کر لیں کہ اس سسٹم کے, یہ سسٹم کے ریسورسز اگر یوز اور ایکسیس ہو رہے ہیں اپنے انٹینشن کے مطابق انڈر آل سرکمسٹانسز, تو یہ سیکیور ہے. اس میں اگر ایک چیز بھی وائلیٹ ہو رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سیکیور نہیں ہے. کیمپس میں اگر لائبریری میں بکس ایشو ہونے کے علاوہ اگر بکس کو جو ہے وہ بکس پہ رائٹنگ بھی کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, اب بک ایک ریسورس ہے, بک کا انٹینشن کے مطابق یوز کرنا یہ ہے کہ آپ بک سے صرف ریڈنگ کریں, اس پہ رائٹنگ نہ کریں. اگر بک پہ ریڈنگ کے علاوہ رائٹنگ ہو رہی ہے, کوئی بھی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بک سیکیور نہیں ہے, بک کا ریسورس سیکیور نہیں ہے. اسی طرح ایک لیب کے کمپیوٹرز ہیں, اس میں پروگرامنگ سکھائی جاتی ہے, باقی کوئی ٹولز سکھائے جاتے ہیں. اگر ان لیب کے کمپیوٹرز پر پروگرامنگ کے ٹولز سکھائے جانے کے علاوہ کوئی اسٹوڈنٹس یا کوئی بھی اسٹاف ممبر اس کو اس پرپس کے علاوہ کسی اور پرپس کے لیے یوز کر رہا ہے, جیسے کوئی میچ دیکھ رہا ہے, کوئی فیس بک کھلا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو ہم کہیں گے کہ یہ لائبریری, یہ لیب کے کمپیوٹر, یہ ریسورسز سیکیور نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم نے شروع میں ایک پروجیکٹر کی بات کی تھی, کلاس روم میں ایک پروجیکٹر لگا ہوا ہے. سو پروجیکٹر کو لیکچر ڈیلیوری کے لیے ہی یوز کرنا اور صرف انسٹرکٹر کا یوز کرنا, انڈر آل سرکمسٹانسز یوز کرنا, یہ سیکیور کہلاتا ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی وائلیٹ کرے گی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سسٹم, یہ ریسورس سیکیور نہیں ہے. کچھ ایگزامپلس ہم نے ڈسکس کی تھیں. ایک یوزر ہے, یوزر اے, ٹرانسمٹ اے فائل کنٹیننگ سینسٹیو انفارمیشن ٹو بی. ٹھیک ہے, ایک یوزر اے ہے, وہ بی کو ایک فائل بھیج رہا ہے. ٹھیک ہے, اب بیچ میں ایک یوزر بیٹھا ہے سی. اب فائل ایک ریسورس ہے, فائل کا پرپس کیا ہے کہ اس کو صرف اے بھیجے گا, بی کے لیے بھیجے گا, بی کے علاوہ کوئی اور اس کو یوز نہیں کرے گا. بی کے علاوہ کسی اور یوزر کا اس ریسورس کو یوز کرنا اس کو انسیکیور کر دے گا. سو اے نے بی کو ایک فائل بھیجی, ٹھیک ہے, سی جو ایک اور یوزر تھا وہ آتھورائز نہیں تھا اس ریسورس کو یوز کرنے کا یا اس فائل کو پڑھنے کا. ٹھیک ہے, سو اگر وہ اس کے کانٹینٹس مانیٹر کر رہا ہے, سو اے اور بی کے درمیان کمیونیکیشن سیکیور نہیں ہے, کیونکہ انٹینشن, کیونکہ جو مقصد تھا اس ریسورس کا وہ فلفل نہیں ہوا. ایک اور ایگزامپل ہے, ایڈمنسٹریٹر ڈی سینڈز اے میسج ٹو کمپیوٹر ای فار اپڈیٹنگ اینڈ آتھورائزیشن فائل. ٹھیک ہے, ایک ایڈمنسٹریٹر نے ایک کمپیوٹر پر ایک میسج بھیجا. اب ایف ایک اور یوزر ہے, وہ اس میسج کو انٹرسیپٹ کرتا ہے, ریٹریو کرتا ہے, اس کے کانٹینٹس کو چینج کرتا ہے. لیٹ سے کوئی فائل بھیجی تھی, اس میں کانٹینٹس کو چینج کرتا ہے, کچھ ڈیلیٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور ڈی کا ای کے لیے ڈائریکٹ میسج جانے سے پہلے ایف اس میسج کو ہیک کر لیتا ہے, اس کے کانٹینٹس چینج کرتا ہے اور پھر ای کے لیے بھیجتا ہے. ٹھیک ہے, سو یہ بھی یہاں پہ بھی انسیکیور ہو گیا, کیونکہ ڈی اور ای کے درمیان کمیونیکیشن ہونی تھی اور انٹینشن یہ تھی, انٹینڈڈ یہ تھا, پرپز یہ تھا کہ صرف ڈی اور ای ہی اس کنورسیشن کو سن سکیں گے, اس کے علاوہ کوئی یوزر اس کو نہ ہی انٹرسیپٹ کرے نہ ہی اس کو موڈیفائی کرے. سو
اگر کوئی تیسرا یوزر بیچ میں آ گیا ہے تو یہ اپنا پرپز پورا نہیں کر رہا اور یہ سسٹم انسیکیور ہو گیا ہے. تیسری کیٹیگری یہ ہو سکتی ہے کہ ایف جو بیچ میں ایک اور یوزر تھا وہ میسج کو ریڈ کرنے کے بجائے, ٹھیک ہے, موڈیفائی کرنے کے بجائے جو اوریجنل میسج ڈی نے بھیجا تھا اس کو بالکل سائڈ پہ کر دیتا ہے, اپنا ایک میسج کریٹ کر کے وہ یوزر کے لیے بھیجتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی انسیکیور ہو گیا. سو آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ جب ریسورسز اپنے پرپز کے مطابق یوز ہو رہے ہوں, ٹھیک ہے, ہر سرکمسٹانسز میں, سو ہم کہتے ہیں یہ سیکیور ہے. سو اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ سیکیور ہے یا نہیں ہے تو آپ کو اس کا پرپز پہلے جاننا ضروری ہوگا, ٹھیک ہے. اگر ایک نیوز پیپر ہے اور وہ نیوز پیپر کوئی بھی پڑھ سکتا ہے, ٹھیک ہے, سو نیوز پیپر اے نے بی کے لیے بھیجا, ٹھیک ہے, اور راستے میں اگر سی پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, سو نیوز پیپر کا کسی سے ہائڈ کرنا یہ کوئی پرپز نہیں ہے کیونکہ یہ پبلک چیز ہو سکتی ہے. اس کیس میں اگر سی ایک اور یوزر نیوز پیپر کو پڑھ بھی رہا ہے سو ہم کہیں گے کہ یہ سیکیورٹی بریچ یہاں پہ نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. لیکن اگر یہی یوزر کوئی سینسٹیو ڈاکومنٹ جو کہ صرف ریسیپینٹ کے لیے تھا وہ بھیجنا چاہ رہا ہے اور پرپز یہ ہے کہ صرف ریسیپینٹ کے علاوہ اس کو کوئی اور نہ پڑھے, اور اگر یہ پڑھا جا سک رہا ہے سو ہم کہتے ہیں کہ یہ سیکیور نہیں ہے, سیکیورٹی یہاں پہ وائلیٹ ہو گئی. سیکیورٹی کی کچھ کیٹیگریز ہیں, یاد رکھیے سیکیورٹی کی ہم جب بھی بات کرتے ہیں کہ سیکیورٹی وائلیٹ ہوئی یا سیکیورٹی بریچ ہوئی تو ہمیں ایگزیکٹلی بتانا پڑتا ہے کہ سیکیورٹی بریچ ہوئی کیا, کون سا سیکیورٹی کی کیٹیگری بریچ ہوئی. سیکیورٹی کی یہ کیٹیگریز ہیں: بریچ آف کانفیڈینشیلٹی, انٹیگریٹی, اویلیبلٹی, تھیفٹ آف سروس اینڈ ڈینائل آف سروس. If you precisely remember, in breach of confidentiality, we talked that whenever an unauthorized person reads the data, so it is breach of confidentiality. We often receive letters on which it has been mentioned private and confidential. This means that only the recipient whose name has been mentioned on the envelope can read the data. No other user, no other person other than this one whose name is mentioned is allowed to read the data. So if someone reads the data in the unauthorized fashion, it is called breach of confidentiality. I gave you some examples that your SMS, آپ کے جو میسیجز ہیں سیل فون پر, آپ کی ای میلز, آپ کے فیس بک نوٹیفیکیشنز, آپ کا کامسٹس کی طرف سے آنے والے لیٹرز جو آپ کے نام پر ہیں, یہ سارے آپ کے لیے ہیں. اگر آپ کے علاوہ اس کو کوئی اور پڑھتا ہے سو یہ بریچ آف کانفیڈینشیلٹی ہوگی. اسی طرح بریچ آف انٹیگریٹی یہ ہے کہ ایک ان آتھورائز یوزر وہ ریڈ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کانٹینٹس کو موڈیفائی بھی کرتا ہے سو یہ بریچ آف انٹیگریٹی کی ایگزامپل ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں نے ایز اے ٹیچر کلاس کے سی آر کو میسج دیا کہ آپ باقی کلاس کو اناؤنس کر دیں کہ اسائنمنٹ 1 کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ فار ایگزامپل یہ تاریخ ہے 18 جولائی ہے فار ایگزامپل. اب کلاس کا جو سیئر ہے ہی از سپوز ٹو فارورڈ مائی میسج ایز اٹ از ٹو دی انٹائر کلاس. اب اگر کلاس کا سیئر میرے میسج کو موڈیفائی کرتا ہے اور اس کے کانٹینٹس کو چینج کر دیتا ہے اور 18 جولائی کے بجائے ڈیڈ لائن کلاس کے باقی لوگوں کو بتاتا ہے کہ 28 جولائی ہے, ٹھیک ہے, تو اس نے بریچ آف انٹیگریٹی کی. سو یہاں پہ میسج موڈیفائی ہو گیا, جو اوریجنل میسج تھا 18 جولائی والا وہ موڈیفائی ہو گیا, ٹھیک ہے. سو دیٹ از کالڈ بریچ آف انٹیگریٹی. بریچ آف اویلیبلٹی کیا ہے؟ اویلیبلٹی جیسے کہ نام سے ظاہر ہے, چیزیں, ریسورسز, سسٹم, ڈیٹا یہ اویلیبل ہی نہیں ہے, ڈسٹرکٹ کر دیا گیا ہے. سو when the resources, when the data is no longer available, we call it as breach of availability. تھیفٹ آف سروس کیا ہے؟ لیجیٹیمیٹ یوزر کے علاوہ اگر باقی لوگ بھی کسی سروس کو یوز کر رہے ہیں سو ہم کہتے ہیں یہ تھیفٹ آف سروس ہے. فار ایگزامپل آپ کے گھر کا میں وائی فائی لگا ہوا ہے, انٹرنیٹ ایکسس لگا ہوا ہے, اب صرف گھر کے جو یوزرز ہیں دے آر آتھورائزڈ ٹو کنیکٹ ٹو دیٹ وائی فائی ایکسس پوائنٹ اینڈ یوز دا انٹرنیٹ. اف یور نیبر اور یور فرینڈ از آلسو کنیکٹڈ ٹو the Wi-Fi access point without your permission, so he is stealing the service. So this is theft of service. So
your friend or your neighbor is not authorized to use your internet connection, your Wi-Fi access point, but if he is or she is doing, this is theft of service. And the denial of service is that prevention of legitimate use, जिसमें मैंने कहा कि मैं एक legitimate user हूँ, या let's say आप एक legitimate user हैं, और आप as a legitimate user अगर कोई resource use नहीं कर पा रहे, पहले आपको परमिशन थी, पहले आपको एक्सेस थी कि आप वो रिसोर्स यूज करते, अब कोई अटैक ऐसा आ गया कि जिसकी वजह से आप वो रिसोर्स यूज नहीं कर पा रहे, सो हम कहते हैं कि ये डिनाइल ऑफ सर्विस है. आपके घर का एक्सेस पॉइंट जो आपने कॉन्फ़िगर किया था, अब आप ही उसके साथ अगर कनेक्ट नहीं हो पा रहे, किसी और ने, किसी अटैकर ने उसका पासवर्ड ही चेंज कर दिया है, सो ये डिनाइल ऑफ सर्विस है. आपका ईमेल सर्वर है, आप सही लॉगिन और यूजर नेम प्रोवाइड करके सर्वर के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, लेकिन सर्वर रिस्पॉन्ड ही नहीं दे रहा, सो हम कहते हैं कि ये डिनाइल ऑफ सर्विस है, प्रिवेंशन ऑफ लेजिटिमेट यूज. सो जब भी आप सिक्योरिटी वायलेशन की बात करें तो याद रखिए कि आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा इन 5 में से किसी एक कैटेगरी के लिए कि कौन सी एग्जैक्टली कैटेगरी वायलेट हुई है. आप कहते हैं कि मैंने अपनी कैंपस की सिक्योरिटी इन्हांस करनी है, सो आपको बताना पड़ेगा कि कैंपस की सिक्योरिटी की कौन सी कैटेगरी आपको इन्हांस करनी है. आप कॉन्फिडेंशियलिटी इन्हांस करना चाहते हैं, इंटेग्रिटी इन्हांस करना चाहते हैं. आप बात करते हैं कि आपने अपने घर की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना है, घर में एग्जैक्टली आप क्या सिक्योरिटी की कैटेगरी इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको स्पेसिफिक होकर बताना पड़ेगा. इसी तरह जब हम कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं और हम कंप्यूटर सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो हम कौन सा डाटा है और उस पर कौन सी कैटेगरी अप्लाई होती है वो हमें बताना पड़ेगा, और अकॉर्डिंगली हम फिर वो सिक्योरिटी कैटेगरी को स्पेसिफाई करके सिक्योरिटी एनहांस कर सकते हैं. सिक्योरिटी को डिफरेंट लेवल्स पर इम्प्लीमेंट किया जाता है. ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी को सिर्फ किसी एक जगह पर डिप्लॉय करके या किसी एक जगह पर इम्प्लीमेंट करके आप ये समझें कि सिक्योरिटी हासिल होगी, बल्कि द सिक्योरिटी नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड एट डिफरेंट लेवल्स. वो डिफरेंट लेवल्स क्या हैं? फिजिकल, ह्यूमन, ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क. मतलब जब हम कंप्यूटर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, हमने डाटा को सिक्योर करना है. अब डाटा तो आपको कहीं पे नज़र नहीं आ रहा, स्क्रीन पे डिस्प्ले होने की मैं बात नहीं कर रहा. डाटा कहाँ पे स्टोर होता है? डाटा हार्ड डिस्क में स्टोर होता है. हार्ड डिस्क कहाँ पर है? हार्ड डिस्क एक कंप्यूटर में है, ठीक है. अब ये हार्ड डिस्क भी एक फिजिकल चीज़ है और कंप्यूटर भी एक फिजिकल चीज़ है. ये कंप्यूटर एक रूम में पड़ा हुआ है, ये रूम भी एक फिजिकल चीज़ है. सो जब आप कहते हैं कि मैंने डाटा को सिक्योर करना है, तो इनफैक्ट डाटा जहाँ पे स्टोर है उस फिजिकल डिवाइस को आप सेव करने की बात करते हैं. सो एक सिस्टम में रिसोर्सेज को फिजिकल सेव करना ये बड़ा ज़रूरी है, ठीक है, जिसकी ढेर सारी एग्जांपल हो सकती हैं. जैसे कि जब आप घर से बाहर जाते हैं, सो घर की रिसोर्सेज को आप फिजिकली सिक्योर करते हैं. कैसे? कि आप दरवाजे बंद कर देते हैं, आप घर को ताला लगा लेते हैं, आप विंडो क्लोज कर लेते हैं, आप लाइट्स वगैरह ऑफ कर देते हैं. ये सारी चीज़ें आपने क्यों की? क्योंकि आप ऑथराइज यूज़र हैं. अब आप घर पे नहीं हैं, आपके अलावा कोई और ऑथराइज यूज़र नहीं है जो कि आपके घर को यूज़ करे, सो आपने फिजिकली उनको लॉक कर दिया. सो ये आपने फिजिकल सिक्योरिटी हासिल कर ली. बिल्कुल इसी तरह आपके नेटवर्क्स में या आपके कंप्यूटर सिस्टम्स में डिफरेंट रिसोर्सेज को फिजिकली सिक्योर किया जाता है. कंप्यूटर्स को डाटा सेंटर्स में ढेर सारे सर्वर्स पड़े हुए हैं, नेटवर्क की ढेर सारी डिवाइसेस पड़ी हुई हैं, एक्सेस पॉइंट्स हैं, इन सब को फिजिकली सिक्योर किया जाता है, इनको लॉकर्स में बंद किया जाता है. अगर आपकी ईथरनेट केबल्स गुजर रही हैं, उन केबल्स को सेफली फेस प्लेट्स में टर्मिनेट करने के अलावा जो है वो उनको ऐसे तरीके से इंस्टॉल किया जाता है कि फिजिकल एक्सेस उसकी ना हो. सो ये सारी चीज़ें फिजिकल सिक्योरिटी में आती हैं. ह्यूमन की जब बात करते हैं, ह्यूमन लेवल पर भी सिक्योरिटी अप्लाई की जाती है, और एक स्टडी के मुताबिक मोस्टली जो सिक्योरिटी ब्रीचेस हैं उसमें ह्यूमंस इन्वॉल्व होते हैं, जिसका मतलब ये है इनसाइड जॉब. इनसाइड जॉब का मतलब ये भी आप ले सकते हैं कि कोई एम्प्लॉय था, वो उस कंपनी में काम कर रहा था, ठीक है. अब उस एम्प्लॉय को उस कंपनी के ढेर सारी इंफॉर्मेशन का, ढेर सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन का पता चल जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम. कौन से सर्वर्स किस रूम में पड़े हुए हैं, रूम्स की के लॉकर्स की कीज किसके पास होती है,
آفس میں کس ٹائم سے کس ٹائم تک لوگ ہوتے ہیں, کس ٹائم پر لوگ نہیں. اب یہ ساری چیزیں اس امپلائی کو پتہ ہوتی ہیں. اگر وہ چاہے تو ان میں سے سیکیورٹی بریچ کرتے ہوئے اس ریسورسز کو, لیٹ سے کوئی سرور روم ہے اس میں سے ہارڈ ڈسک کو چرا کے لے جا سکتا ہے, یا جو ہے وہ اس کو ڈسٹرکٹ کر سکتا ہے. سو موسٹلی کیس میں ہیومنس انوالو ہوتے ہیں. سو ہیومنس کے اگینسٹ سیکیورٹی پرووائڈ کرنا نیٹ ورک میں یا ایک سسٹم میں یہ بڑا ضروری ہے. ہم کیمپس میں داخل ہوتے وقت اپنا اسٹوڈنٹ کارڈ یا اپنا اسٹاف کارڈ وہ ڈسپلے رکھتے ہیں. یہ کیوں ہم ڈسپلے رکھتے ہیں؟ یہ ہیومن سیکیورٹی کو انشور کرتا ہے, کیونکہ آپ کیمپس میں وزٹرز کو الاؤ ہونے نہیں دیتے. جس کے پاس وہ اسٹاف کارڈ یا اسٹوڈنٹ کارڈ نہیں ہوتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لیجیٹیمیٹ یوزر نہیں ہے, اور اگر وہ لیجیٹیمیٹ یوزر نہیں ہے تو وہ آپ کے سسٹم کی سیکیورٹی کو خراب کر سکتا ہے. سو اس لیے کون لیجیٹیمیٹ یوزر ہے اور کون نہیں ہے, اس میں ڈسٹنگوش کرنے کے لیے آپ اسٹاف کارڈز کو یا اسٹوڈنٹ کارڈز کو یوز کرتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے, ٹھیک ہے. سو ہیومنس کے اگینسٹ سیکیورٹی پرووائڈ کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے. سوشل انجینئرنگ, فشنگ, ڈمپسٹر ڈائیونگ, یہ ڈھیر ساری ایگزامپل ہو سکتی ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ کو آپ کے گھر پہ کوئی سیلز مین آتا ہے, یا آپ کے گھر پر کوئی کال آتی, آپ کے سیل فون پر کوئی کال آتی ہے اور آپ کو کوئی پروموشن کر رہا ہے کہ بھائی یہ سیل آئٹم ہے اور اس کو آپ خرید لیں, بڑی اچھی آفر پہ لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ اٹریکٹ ہوں گے اس آئٹم پر, لیکن جو آپ کے گھر وزٹ کرنے والا بندہ ہے وہ ساری چیزیں آپ کی فزیکلی دیکھ لے گا, وہ آبزرو کر لے گا, اور لیٹر آن کسی اور سٹیج پر وہ اٹیک لانچ کر سکتا ہے. تیسرے لیول پر جب ہم جو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کی بات کرتے ہیں, سو وی انشور سیکیورٹی ایٹ دی آپریٹنگ سسٹم لیولز. وی نو دیٹ وی یوز ونڈوز آپریٹنگ سسٹم اور لائنکس آپریٹنگ سسٹم, اینڈ when we talk about Windows, there are different flavors or versions: Windows XP, Windows 7, Windows 8, and so on. So the operating system also ensures security. Why? Because this particular computer, this particular system, this particular operating system will be connected to other network devices. So how does this operating system ensures security when it is connected to the other devices? It is very important. اگر آپ کا اسٹینڈ الون کمپیوٹر نہیں ہے, اس کمپیوٹر نے اس آپریٹنگ سسٹم میں باقی ڈیوائسز کے ساتھ بھی کنیکٹ ہونا ہے, اور باقی ڈیوائسز کے ساتھ ڈیٹا ٹرانسمیشن کرنی ہے, یا ڈیٹا سینڈ کرنا ہے یا ریسیو کرنا ہے. اب آپریٹنگ سسٹم کی یہ رسپانسبلٹی ہے, آپریٹنگ سسٹم کا یہ کام ہے کہ وہ سیکیورٹی کو انہینس کرے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈھیر ساری بلٹ ان سافٹ ویئر ٹولز یا پروٹوکولز ہوتے ہیں جو کہ آپریٹنگ سسٹم میں ہوتے ہیں, اور جس سے سیکیورٹی انہینس کی جا سکتی ہے. فار ایگزامپل ونڈوز کی اگر بات کریں تو ونڈوز ڈیفینڈر کے نام سے ایک پروگرام ہے جو کہ آپ کو انٹرنیٹ سے سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے. اسی طرح ونڈوز کا ڈھیر ساری پروگرام فائلز کو ہائیڈ کر دینا, یہ بھی ایک سیکیورٹی لیول کو اچیو کرنے کی بات ہے. کیوں؟ بیکاز پروگرام فائلز, ایون اگر آپ ایڈمنسٹریٹر بھی ہیں یا ٹھیک ہے, تو آپ سے پروگرام فائلز ہڈن رہنی چاہیے, کیونکہ پروگرام فائلز اگر مسٹیکنلی بھی موڈیفائی ہو گئیں سو آپ کا ونڈوز کریش کر جائے گی. سو اب یہ آپریٹنگ سسٹم میں یہ سیکیورٹی کا لیول اچیو کیا ہے کہ کون سی فائلز کو ہائیڈ کرنا ہے, کون سی فائلز کو ڈسپلے کرنا ہے, یہ سارا آپریٹنگ سسٹم لیول پر ڈیسائیڈ ہوتا ہے, اور آپریٹنگ سسٹم از ریسپانسبل ٹو انشور سیکیورٹی ایٹ دس پرٹیکولر لیول. اینڈ لاسٹلی دی فورتھ لیول از دی نیٹ ورک. ہم نیٹ ورک لیول پر بھی سیکیورٹی کو انشور کرتے ہیں. کوئی بھی کمیونیکیشن ایک یوزر سے دوسرے یوزر کے درمیان ایک نیٹ ورک پر اس کو انشور کرنا, اس میں سیفٹی کو, سیکیورٹی کو انشور کرنا یہ بہت ضروری ہے. آپ کے نیٹ ورک کی اگر ایگزامپل لیں تو آپ کے ایکسیس پوائنٹ, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک نیٹ ورک کمپوننٹ ہے. اب آپ نے ایکسیس پوائنٹس پر پاسورڈ, یونیورسٹی کی بات کریں یا گھر کی بات کریں, آپ نے یہ پاسورڈز اسی لیے لگائے ہیں تاکہ آپ اس پرٹیکولر ریسورس کو, اپنے نیٹ ورک کو سیکیور کر سکیں. ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہم نے ڈسکس کی تھی اپنی سیکیورٹی کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے بعد, وہ یہ تھا کہ سیکیورٹی از ایز ویک ایز دی ویکسٹ لنک ان دا چین. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہر لیول پر میکسیمم سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے, آپ نے کوئی لوپ ہول نہیں چھوڑنا.
آپ نے بہت زیادہ فزیکل سیکیورٹی پرووائڈ کی, ٹھیک ہے, لیکن آپ نے ہیومنس کو بالکل اگنور کر دیا. ایک کمپنی ہے, اس میں سرورز لگے ہوئے ہیں, سرور میں ڈھیر سارا ڈاٹا پڑا ہوا ہے. فار ایگزامپل ایک بینکنگ سیکٹر ہے, بینک کے ڈھیر سارے سرورز ایک بلڈنگ میں ہیں. اب اس کی فزیکل سیکیورٹی تو آپ نے ڈھیر ساری انشور کر لی کہ آپ نے بلڈنگ کی ایکسیس ریسٹرکٹ کر دی, آپ نے سرور روم کی ریسٹرکٹ کر لی, آپ نے سرور روم کو لاک لگا دیا, اسٹرانگر لاکس آپ نے یوز کر لیے, ٹھیک ہے. فزیکل سیکیورٹی تو آپ نے انہینس کر دی, لیکن اگر آپ نے ہیومن سیکیورٹی پر توجہ نہیں دی اور آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ جو امپلائی آپ نے اس سرور روم میں رکھے ہوئے ہیں یا اس کمپنی میں رکھے ہوئے ہیں, کہیں وہی تو وجہ نہیں بنیں گے سیکیورٹی کو بریچ کرنے کی. اگر یہ چیز آپ نے اگنور کر دی سو آپ کی سیکیورٹی اچیو نہیں ہو پائے گی. سو وی سے دیٹ سیکیورٹی مسٹ بی انکارپوریٹڈ ایٹ میکسیمم لیول اینڈ ایٹ آل لیولز. جتنے بھی آپ کو جہاں سے بھی آپ کو سیکیورٹی بریچ کا ڈر ہو وہاں پہ آپ جو ہے وہ سیکیورٹی انشور کریں گے, ٹھیک ہے. اور اس کی ایگزامپل یہ دی جاتی ہے کہ سیکیورٹی از ایز ویک ایز دی ویکسٹ لنک. ایک چین ہے, وہ بہت مضبوط ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کا ایک لنک بھی ویک ہے تو وہ ساری چین کو بریک کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے ساری جگہ پہ بڑی اچھی سیکیورٹی رکھی, لیکن ایک جگہ پر آپ نے سیکیورٹی ویک رکھی, آپ کی ساری سسٹم سیکیورٹی کولیپس کر جائے گی. ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ سیکیورٹی کا اور ایز آف یوز کا ٹریڈ آف ہے. بعض اوقات آپ بہت زیادہ سیکیورٹی جب اچیو کرتے ہیں تو ایز آف یوز اس میں کم ہو جاتا ہے, ایکسیس اس کی کم ہو جاتی ہے. اگر آپ ایکسیس اس کی ایزی کرنا چاہتے ہیں تو سیکیورٹی کو آپ کو نسبتاً کم کرنا پڑتا ہے. سو یہ آپ کی آرگنائزیشن ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کتنا اس میں ایز ہونا چاہیے اور کتنا اس میں سیکیور ہونا چاہیے. فار ایگزامپل آپ کے وی کام سیٹس پہ جب آپ لاگ ان کرتے ہیں, ٹھیک ہے, LMS پہ آپ لاگ ان کرتے ہیں تو آپ کے لاگ ان نیم, یوزر نیم اور پاسورڈ ہیں. اگر ایڈمنسٹریشن یہ چاہے کہ بھائی زیادہ سیکیورٹی حاصل کرنے کے لیے آپ ہر روز اپنا پاسورڈ چینج کریں اور پاسورڈ کم از کم 15 کریکٹرز لانگ ہو. اب 15 کریکٹرز لانگ پاسورڈ روزانہ چینج کرنا سیکیورٹی کے لحاظ سے بہت امپرووڈ سیکیورٹی ہوگی, بڑی اسٹرانگ سیکیورٹی ہوگی, لیکن ایز آف یوز دیکھیں. سو آپ ایز اے اسٹوڈنٹ آپ اس کو بالکل یوز نہیں کر سکیں گے. ہر دفعہ پاسورڈ چینج کرنا, ہر دفعہ 15 کریکٹرز کا پاسورڈ چینج کرنا, یہ ایز آف یوز کو بالکل سائڈ پہ کر دے گا اور آپ اس سسٹم کو استعمال کرنا ہی چھوڑ دیں گے, ٹھیک ہے. سو یہاں پر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ یس پاسورڈ بھی ہو, ٹھیک ہے, سرٹن کریکٹرز کا بھی ہو, اس کو لیٹ سے ہر 6 مہینے بعد یا 4 مہینے بعد یا 1 مہینے بعد آپ چینج بھی کریں, ٹھیک ہے. سو اس لحاظ سے آپ پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں. سو ٹو مچ سیکیورٹی اور ایز آف یوز میں نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر یا ایڈمنسٹریشن ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اس کو کیسے ہونا چاہیے. سیکیورٹی کی کچھ اور نیڈز بھی ہیں, ہم نے بات کی تھی, جیسے کہ اتھینٹیکیشن, ہو از دا پرسن, سرور اور سافٹ ویئر, ٹھیک ہے. ہم نے ایک ایگزامپل سے ڈسکس کیے تھے کہ آپ کے دروازے پہ ناک ہوتی ہے اینڈ یو آسک ہو, ٹھیک ہے. سو یو آسکنگ ہو از ایکچولی اتھینٹیکیشن پروسیس. آپ ناک کرنے والے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں بھائی اتھینٹیکیٹ کرے ہو اپنے آپ کو, آپ کون ہیں, ٹھیک ہے. اور جو بھی یوزر ہوتا ہے, جو بھی ناک کرنے والا بندہ اپنی آئیڈینٹی بتاتا ہے, آپ اس کے لحاظ سے اس کو انٹرٹین کرتے ہیں. اگر ناک کرنے والا بندہ آپ کا بھائی ہے یا فیملی ممبر ہے, یو اوپن دا ڈور, یو لیٹ ہم انٹر انٹو دا ڈور بیکاز ہی از اتھینٹیکیٹڈ اینڈ ہی از دی لیجیٹمیٹ یوزر. اگر ناک کرنے والا آپ کا دوست ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو گھر کے باقی رومز میں ایکسیس نہیں دیتے, آپ صرف اس کو ڈرائنگ روم میں ایکسیس دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک. اور اسی طرح اگر کوئی وہ وزٹر تھا یا کسی نے رانگلی آپ کے ڈور کو ناک کر دیا تھا تو آپ اکارڈنگلی ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو اتھینٹیکیشن یہ بتاتی ہے کہ ہو از ایکچولی دا پرسن. اتھینٹیکیشن کے بعد ایک پروسیس ہے جس کو ہم کہتے ہیں آتھورائزیشن. آتھورائزیشن یہ کہلاتا ہے کہ جو بندہ اتھینٹیکیٹ ہوا ہے اس کے پریویلیجز کیا ہیں, ٹھیک ہے. جس طرح ایک اسٹوڈنٹ کے پریویلیجز علیحدہ ہیں, ایک انسٹرکٹر کے پریویلیجز علیحدہ ہیں, ایک ایڈمنسٹریٹر کے پریویلیجز علیحدہ ہیں. یہ ہم LMS کی ایگزامپل لے لیں. LMS پہ سرٹن چیزیں جو صرف اسٹوڈنٹ کر سکتا ہے, کچھ چیزیں ایسے ہیں جو صرف انسٹرکٹر کر سکتا ہے, ایڈمنسٹریٹر کے پریویلیجز اس سے بھی زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. سو اگر آپ ایز این ایڈمنسٹریٹر لاگ ان کر رہے ہیں سو آپ کو آتھورائزیشن زیادہ ہے, آپ کو
مختلف ریسورسز یا مختلف چیزیں ایکسیس کرنے کی اجازت ہے. سو آتھرائزیشن ٹاکس اباؤٹ واٹ از دیٹ پرسن الاؤڈ ٹو ڈو. اس کے بعد ہم نے ڈسکس کی تھا پرائیویسی کو, کنٹرولنگ ونز پرسنل انفارمیشن. کسی کی انفارمیشن لیک نہیں ہونی چاہیے. آپ لوگوں نے اپنا ڈیٹ آف برتھ, اپنے شناختی کارڈ نمبر, اپنے ایڈریسز, اپنے کانٹیکٹ ای میلز, یہ ساری ڈیٹیلز آپ نے ویک آفسرس کو دی ہیں. ویک آفسرس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس انفارمیشن کو پرائیویٹ رکھے. یہ انفارمیشن کہیں پہ مس یوز نہیں ہونی چاہیے. سو دس از پرائیویسی. انانیمٹی ریمیننگ انآئیڈینٹیفائڈ ٹو ادرز. ٹھیک ہے, آپ کو سم ٹائم آپ کو انانیمٹی کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سم ٹائم آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ لیٹر یا یہ میسج کس کی طرف سے آیا. فار ایگزامپل, اگر ایک لیٹر آپ کو کامسٹس کی طرف سے آیا ہے, ٹھیک ہے, اور اس پہ نیم مینشن نہیں ہے, لیکن فار ایگزامپل کوئی ڈسپلنری ایکشن کی بات کی گئی ہے, تو یہاں پہ کس پرسن نے وہ لیٹر بھیجا ہے اس کا نام ہیڈر رہنا ضروری ہے, کیونکہ اس بات کے چانسز ہوتے ہیں کہ جس کو ڈسپلیجر لیٹر بھیجا گیا ہے وہ کہیں وائلنٹ نہ ہو جائے. سم کیسز میں اپنی آئیڈینٹی کو شو کرنا پڑتا ہے. سو انانیمٹی یہ بتاتا ہے کہ ریمیننگ ان آئیڈینٹیفائڈ ٹو ادرس. نان ریپوڈیشن کیا ہے؟ فار ایگزامپل, میں نے آپ کو ایک میسج بھیجا, ایس ایم ایس بھیجا. اب جب میں آپ کو میسج ایس ایم ایس بھیجتا ہوں تو ایس ایم ایس جب ریسیو ہوتا ہے تو میرا نمبر آتا ہے, ٹھیک ہے, پھر وہ ڈیٹ اور ٹائم آتا ہے جب کہ وہ میسج آپ کے موبائل فون پر ریسیو کیا. اب ایس ایم ایس ریسیو کرنے کے بعد آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی مجھے تو میسج ملا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر میسج کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے میسج ملا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو پھر میں کیسے شو کروں گا, میں کیسے پروف کروں گا کہ یس آئی سینڈ یو دا میسج, یو ہیو ایکچولی لاس دا میسج. ٹھیک ہے, سو میں پھر اپنے سینٹ آئٹمس میں سے بتاؤں گا آپ کو, جو میں نے میسج بھیجا تھا سینٹ آئٹمس میں آ رہا ہوگا, ہاں جی یہ میسج اس یوزر کو اتنے بجے اس تاریخ کو بھیجا گیا تھا. سو نان ریپوڈیشن کیا, یوزرز کانٹ ڈینائی ہیونگ ٹیکن این ایکشن. ایسے طریقہ آپ کریں کہ آپ ڈینائی نہ کر سکیں کہ کوئی ایکشن ہوا. فار ایگزامپل, آپ کا اگین ایل ایم ایس کی ایگزامپل اگر لیں, سو جب بھی آپ لاگ ان کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ ایک لاگ مینٹین ہو رہا ہوتا ہے. آپ نے کس تاریخ کو کتنے بجے لاگ ان کیا اور کتنی دیر تک لاگ ان کیا, یہ مینٹین رہتا ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ اس لیے لاگز مینٹین کیے جاتے ہیں آپ کے لاگ سائن ان ہونے کے, تاکہ کل کو خدا نخواستہ اگر کوئی مس ہیپ ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے ایل ایم ایس پہ یہ نوٹس ملا ہی نہیں, میں نے تو لاگ ان ہی نہیں کیا, یا کوئی اسٹوڈنٹ ڈینائی کرتا ہے, سو ہم لاگز نکال کے بتا سکتے ہیں کہ فلانی تاریخ کو اس آئی پی ایڈریس سے اس یوزر نیم کے ساتھ آپ کنیکٹ ہوئے تھے. سو نان ریپوڈیشن کے لیے کرنا پڑتا ہے. آڈٹ کیا ہے؟ ہیونگ ٹریسز آف ایکشنز ان سیپریٹ سسٹم. جیسا ابھی میں نے بات کی کہ ہم لاگز مینٹین کرتے ہیں, تو لاگز مینٹین کرنا یہ آڈٹ کے لیے یوز ہو سکتا ہے. لیٹر آن آپ اکاؤنٹنگ کے لیے, آڈیٹیبلٹی کے لیے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. سو یہ بھی سیکیورٹی کی نیڈز اور آبجیکٹیوز ہیں جن کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا. جب بھی ہم کمپیوٹرز اور نیٹ ورک سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو کچھ یوزرز ہیں جو کہ ہمیشہ سے ہی نیٹ ورک کو یا سسٹم کو یا ریسورسز کو ڈسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں, جیسا کہ ہیکر. ہیکر کون ہوتا ہے؟ اے پرسن ہو بریکس انٹو دا سسٹم اینڈ ڈسٹرکٹ ڈاٹا اور اسٹیل سینسٹیو انفارمیشن. ٹھیک ہے, وہ سسٹم میں داخل ہو کے ڈاٹا کو یا ریسورسز کو اسٹیل کر لیتا ہے یا ڈسٹرکٹ کر دیتا ہے. کریکر اور یا انٹروڈر کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہیکر اور کریکر کی انٹینشن میں فرق ہے. کریکر کا مقصد صرف سسٹم کو کریک کرنا ہوتا ہے اور اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے سیکیورٹی بریچ کرنا. اس کا پرپس ڈسٹرکشن نہیں ہوتا, لیکن وہ صرف سسٹم کو کریک کر کے اپنی سکلز چیک کرنا چاہتا ہے, یا جو ہے وہ اس سسٹم کی سیکیورٹی اسٹرینتھ چیک کرنا چاہتا ہے. ہیکر کا تو مقصد تھا ڈسٹرکٹ کرے. کریکر یا انٹروڈر کیا کرتا ہے؟ ایک اٹیمپٹ کرتا ہے. اگر اٹیمپٹ میں وہ سکسیسفل ہو جائے اور وہ واقعی اگر وہ ڈسٹرکٹ کر دیتا ہے ڈاٹا کو, پھر وہ کریکر نہیں ہوتا, پھر وہ ہیکر بن جاتا ہے. سو کریکر کیا ہے؟ کریکر اٹیمپٹ کرتا ہے, اور ہیکر ایکچولی بریک ان کر کے ڈاٹا کو ڈسٹرکٹ کرتا ہے.
ڈھیر سارے جب ہم کمپیوٹر سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو ڈھیر سارے ہمارے پاس تھریٹس ہیں, ولنریبلٹیز ہیں, اٹیکس ہیں. تھریٹ, ولنریبلٹی اور اٹیک میں ڈفرینشیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. تھریٹ یا ولنریبلٹی کیا ہے, وٹ کین گو رانگ, پاسبلٹی کیا ہے, ٹھیک ہے. A weakness in the system which allows an attacker to reduce its usage, ہم کہتے ہیں یہ تھریٹ ہے یا ولنریبلٹی ہے. سسٹم ابھی بریک ان نہیں ہوا, ابھی کوئی سیکیورٹی بریچ نہیں ہوا, لیکن پاسبلٹی ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایک تھریٹ ہے, یہ ولنریبلٹی ہے سسٹم کی. اگر آپ اپنے روم کا دروازہ کھلا چھوڑ کے جاتے ہیں تو یہ ایک تھریٹ ہے, یہ ولنریبلٹی ہے کہ آپ آئیں گے سو روم میں سے کوئی چیز غائب ہوگی, ٹھیک ہے. اور اٹیک کیا ہے کہ آپ نے روم کا دروازہ ان لاک رکھا, کھلا ہی چھوڑا, اور جب آپ واپس آئے تو واقعی کوئی چیز غائب تھی, اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کوئی اٹیک ہوا ہے, کوئی سیکیورٹی بریچ اکر ہو گیا ہے. سو وین سم تھنگ ریئلی ہیپن اینڈ دا کمپیوٹر سسٹم ہیز بین کمپرومائزڈ, ٹھیک ہے, سو وی سے اٹ این اٹیک. آپ فار ایگزامپل اپنے کمپیوٹر کو آپ لاگ آف کیے بغیر یا اسکرین کو لاک کیے بغیر آپ کہیں اپنے کمپیوٹر سے اٹھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. سو ولنریبلٹی ہے کہ کوئی اور آپ کے جگہ پر آ کر, آپ ظاہر ڈھیر ساری چیزیں اس پہ اوپن ہوں گی, ویب براؤزرز, آپ کی ای میل اوپن ہوگی, آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ہوگا. سو اس چیز کی ولنریبلٹی یا اس چیز کا تھریٹ موجود ہے کہ کوئی اور یوزر آ کے آپ کے اکاؤنٹ کو یوز کرتے ہوئے میسیجنگ وغیرہ کر سکتا ہے. اگر وہ واقعی میسیجنگ کر لے آپ کے اکاؤنٹ کو یوز کر کے, تو ہم کہتے ہیں کہ دیٹ واز این اٹیک. تھریٹ ماڈلنگ اور رسک اسیسمنٹ یہ بہت ضروری ہیں, ٹھیک ہے. آپ جب بھی سیکیورٹی ڈپلوائے کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ پہلے تھریٹ ماڈلنگ کرتے ہیں اور رسک اسیسمنٹ کرتے ہیں. تھریٹ ماڈلنگ کیا ہے, جیسا کہ نام سے ظاہر ہے, what threats will the system face, what can go wrong, how could the system be attacked and by whom. آپ ساری ولنریبلٹیز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, سارے تھریٹس دیکھتے ہیں. اچھا, اگر سرور روم یہاں پہ بلڈنگ کے اس حصے میں بنایا جائے تو کیا ہو سکتا ہے, اگر سرور روم میں 10 سرور اکٹھے رکھے جائیں تو کیا ہو سکتا ہے, اگر سرور روم کی چابی صرف نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کے پاس ہو تو یہ کتنا فائدہ مند ہے, کتنا فائدہ مند. یہ ساری چیزیں آپ چیک کرتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں تھریٹ ماڈلنگ, ٹھیک ہے. رسک اسیسمنٹ کیا ہے, رسک اسیسمنٹ یہ ہے کہ ہاؤ مچ ٹو وری اباؤٹ دیم, کیلکولیٹ اور ایسٹیمیٹ پوٹینشیل لاس اینڈ اٹس لائکلیہڈ. آپ ایکسس پوائنٹ ہے, آپ تھریٹ ماڈلنگ یہ کریں گے کہ اچھا اگر ایکسس پوائنٹ میں کوریڈور میں لگاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سگنلز یہاں تک جائیں گے اور نیبرز یا جو گھر کے باہر لوگ ہیں وہ بھی اس سگنل کو ریسیو کر کے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اور تو اب آپ نے یہاں پہ تھریٹ ماڈلنگ کر لی کہ اگر یہاں پر ایکسس پوائنٹ لگا, اس کے سگنل کی رینج یہ ہوگی جس کی وجہ سے انوانٹیڈ یوزرز کنیکٹ ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ تھریٹ ماڈلنگ تھی. رسک اسیسمنٹ کیا ہے, رسک اسیسمنٹ یہ کہتی ہے کہ جب آپ نے ایکسس پوائنٹ لگا لیا, اس کے سگنلز باہر تک چلے گئے اور باہر کے انوانٹیڈ یوزر اس کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے تو کیا نتیجہ ہوگا. کیا صرف انٹرنیٹ وہ آپ کا یوز کریں گے یا آپ کے ایکسس پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے کمپیوٹر میں بھی کنیکٹ ہو جائیں گے وایا دی ایکسس پوائنٹ, کیونکہ وہ بھی ایک پارٹ آف نیٹ ورک ہے, ایک ڈیوائس دوسرے ڈیوائس تک جو ہے وہ کنیکٹ ہو سکتی ہے. سو آپ ایسٹیمیٹ پوٹینشیل لاس اینڈ لائکلیہڈ آپ کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ رسک کی مینجمنٹ کرتے ہیں کہ ایکسس پوائنٹ کو کس طریقے سے پلیس کیا جائے, ماؤنٹ کیا جائے کہ اس کے سگنلز بھی جن یوزرز کو ریکوائرڈ ہے وہاں تک جائیں, انوانٹیڈ یوزر بھی اس سے کنیکٹ نہ ہو پائیں. ہم نے ڈیٹیل میں بات کی کہ سیکیور اگینسٹ واٹ اینڈ فرام ہوم, who will be using the application, what does the user care about, where will the application run, ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, we evaluate threats, we address the threats and we mitigate the risk, ٹھیک ہے. جب تک آپ ایویلویٹ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, دروازہ کھلا رہنے سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے روم سے کوئی چیز غائب ہو جائے. اگر روم سے چیز غائب ہو گئی تو آپ کو نقصان یہ ہوگا کہ آپ کو دوبارہ وہ چیز پرچیز کرنی پڑے گی یا وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے. سو اب آپ کیا کرتے ہیں کہ اس تھریٹ کو ایویلویٹ کرنے کے لیے کہ آپ کیا کرتے ہیں, آپ ایک لاکر خرید لیتے ہیں اور ہر دفعہ روم سے باہر جانے سے پہلے آپ روم کو لاک کر دیتے ہیں. سو ایڈریس دی تھریٹ یو ہیو بائی پرچیزنگ دی لاکر, یو ہیو ایڈریس دی تھریٹ, اور
آپ نے رسک کو میٹیگیٹ کر دیا, آپ نے رسک کو ریڈیوس کر لیا. سو دروازہ کھلا چھوڑ کے چلے جانے سے جو ایک تھریٹ تھا کہ آپ کی ریسورسز لاس ہو سکتے ہیں, اب آپ نے تالا خریدنے کے بعد اور اس کو لگا دینے کے بعد آپ نے یہ تھریٹس, یہ رسک آپ نے ریڈیوس کر دی ہے. ہاؤ مچ سیکیورٹی؟ یس, ٹریڈ آف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر بہت زیادہ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو اس لحاظ سے زیادہ سے زیادہ ڈیوائسز بھی پرچیز کرنی پڑیں گی, پھر اس لحاظ سے آپ کو ان ڈیوائسز کو آپریٹ کرنے کے لیے اسپیشلائزڈ پرسن بھی یوز کرنے پڑیں گے, پھر ہائر کاسٹ اور لیس کنوینئنس, پروڈکٹیوٹی اور فنکشنلٹی میں ٹریڈ آف بھی ہوگا. ٹھیک ہے, سو یہ ساری چیزیں آئیں گی. پلس ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ سیکیورٹی ایسے ہو کہ اٹ شوڈ بی انویزیبل ایز پاسبل, جس کی ایگزامپل ہم نے یہ دی تھی کہ آپ کیمپس میں آئیں, ٹھیک ہے, اور کیمپس میں آنے پر لیٹ سے اگر آپ کی اسکینر سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے اور 2-3 بندے آپ کی تلاشی لیتے ہیں اور آپ کی آئی ڈی چیک کرتے ہیں اور پھر آپ کو میچ کرتے ہیں, سو یہ آپ کے لیے تھوڑا سا اریٹیٹنگ ہو سکتا ہے. سو انویزیبل سیکیورٹی کا کیا مطلب ہے؟ آپ کیمپس میں داخل ہوں, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو کوئی فزیکلی چیک نہیں کر رہا, لیکن پھر بھی سیکیورٹی انشورڈ ہے. اور کیسے؟ سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں, ہر انٹر ہونے والا بندہ جو ہے وہ کیمرے میں اس کا امیج کیپچر ہو رہا ہے اور یہ ریکارڈ ہو رہا ہے کہ کون کیمپس میں انٹر ہوا ہے. سو یہاں پہ کیمرہ لگانے سے بھی سیکیورٹی اچیو ہوئی ہے لیکن انویزیبل ہوئی ہے. سو وی سے کہ مطلب یوزر کو اریٹیشن سے بچانے کے لیے آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ انویزیبل سیکیورٹی میجرز ڈپلوائے کریں. ٹھیک ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لیول آف سیکیورٹی ہمیں نیڈ ہے صرف ہم وہی ڈپلوائے کریں, نہ ہم اس سے کم لیول پہ جائیں نہ ہم اس سے زیادہ لیول پر جائیں. پروٹیکشن, ڈیٹیکشن اور ریئیکشن کی ہم نے بات کی تھی اور ہم نے دیکھا تھا کہ وی نیڈ ٹو نو اوور اینیمیز, کن سے بچانا ہے, کیسے بچانا ہے, اور اگر کوئی اٹیک ہو جائے تو ریئیکشن کیسے کرنا ہے. یہ ساری باتیں ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کی تھی. سافٹ ویئر سیکیورٹی کی ہم نے اگزامپل ایسے دی تھی کہ اس میں کوئی اگر آرکیٹیکچرل فلا ہیں یا امپلیمنٹیشن بگز ہیں, سو ہم ان چیزوں کو ایڈریس کرتے ہوئے سافٹ ویئر میں سیکیورٹی حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ کسی بھی ریسورس میں سیکیورٹی حاصل کر سکتے ہیں. یو نیڈ ٹو نو کہ آپ کے اینیمیز کیا ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے اگینسٹ جو ہے وہ آپ پھر سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں. سیکیورٹی اٹیکس کی اگر ہم کلاسیفیکیشن کی بات کریں سو اکارڈنگ ٹو X.800 یا پیسو اٹیکس ہیں یا ایکٹیو اٹیک ہیں. پیسو اٹیک کیا ہوتا ہے؟ پیسو اٹیک میں سینڈر اور ریسیور آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں لیکن ان کو نہیں پتا کہ ان کا یہ میسج کوئی تھرڈ پارٹی, کوئی اٹیکر جو ہے وہ ریڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ صرف میسج کو ریڈ کر رہا ہے. یہاں پہ صرف بریچ آف کانفیڈینشیلٹی ہوتا ہے. سو وی سے دس از پیسو اٹیک. اور اگر ایک اٹیکر میسج کو ریڈ کرنے کے علاوہ موڈیفائی کر رہا ہے, ٹھیک ہے, موڈیفائی کر کے پھر ایکچوئل ریسیور کے لیے بھیج رہا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکٹیو اٹیک ہے. کانٹینٹس چینج ہو گئے ہیں, میسج ریپلے ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں پر جو اٹیکر ہے وہ ایکٹیولی بیٹھا ہوا ہے, ہر میسج کے کمپوننٹس کو, کانٹینٹس کو وہ لے کر موڈیفائی کر کے اور پھر ایکچوئل ریسیور کے لیے بھیجے. سو وی سیڈ دس از این ایکٹیو اٹیک. We also had a discussion about protection and جس میں ہم نے یہ کہا کہ جب آپ پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کمپیوٹر سسٹم میں دیکھتے ہیں کہ بھائی آپ کے آبجیکٹس کون سے ہیں, ہارڈ ویئر کون سے ہیں, سافٹ ویئر کون سے ہیں, آپ ان کو سب کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور آپ یہ بتاتے ہیں کہ ہر آبجیکٹ پر کیا آپریشن پرفارم ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل ایک کلاس روم ہے, ایک آبجیکٹ ہے, اس پہ کیا آپریشن پرفارم ہو سکتے ہیں؟ اس پہ آپریشن پرفارم یہ ہو سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایگزام ہو سکتے ہیں, یہاں پہ لیکچرز ہو سکتے ہیں, یہاں پہ کوئی سیمینار ہو سکتا ہے, لیکن یہاں پہ کھانا پینا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, سو ہر آبجیکٹ کے اگینسٹ آپ نے آپریشنز ڈیفائن کر لیے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر آبجیکٹ کے اگینسٹ جو آپریشنز اسپیسیفائڈ ہیں, اس کے علاوہ کوئی اگر آپریشن پرفارم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیکیورٹی بریچ ہو رہی ہے. پرنسپل آف پروٹیکشن میں ہم نے بات کی تھی کہ پرنسپل آف لیسٹ پریویلیج ہے اور رف گرین اور فائن گرین کے بھی پرنسپل ہیں, جس کو جتنا آپ کو ایکسس دینی ہے آپ صرف اتنی ایکسس دیں, کسی کو زیادہ ایکسس نہ دیں. ٹھیک ہے, زیادہ ایکسس دینے سے ایڈمنسٹریٹر باقی یوزرز کو اگر زیادہ ایکسس دے گا تو وہ
ریسورسز ابیوز ہو سکتے ہیں, مس یوز ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح ہم نے بات کی تھی مسک گرین, رف گرین اور فائن گرین کی, ٹھیک ہے. رف گرین میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب لائک آپ نے مینلی بتا دیا کہ بھائی کون سے یوزرز کیا چیز یوز کر سکتے ہیں, کن چیز کی ایکسیس ہے اور کہاں پہ ڈینائڈ نہیں ہے, کہاں پہ ڈینائڈ ہے. فائن گرین میں آپ ایگزیکٹلی بتاتے ہیں کہ کس ڈپارٹمنٹ کا کون سا یوزر کون سی فائل ایکسیس کر سکتا ہے اور اسی ڈپارٹمنٹ کا دوسرا بندہ وہ فائل ایکسیس نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. تو بڑا ڈیٹیل میں آپ بتاتے ہیں. سو آپ کو پروٹیکشن میں جتنا ڈیٹیل میں آپ بتائیں گے اتنا زیادہ آپ سسٹم کو سیکیور کر سکتے ہیں. We also had a discussion on different types of attacks and threats. For example, there are different types of viruses, worms, Trojan horses, botnet, trapdoors, logic bomb, spyware. These are the attacks and vulnerabilities that can destruct the data, that can be very destructive to our system. ہمارا ڈیٹا لاسٹ ہو سکتا ہے, ڈسٹرکٹ ہو سکتا ہے, ان اویلیبل ہو سکتا ہے, بریچ آف کانفیڈینشیلٹی بھی ہو سکتی ہے, انٹیگریٹی بھی ہو سکتی ہے, اویلیبلٹی بھی ہو سکتی ہے, ان سارے اٹیکس کی وجہ سے. دی فرسٹ ٹائپ آف an attack could be virus. What viruses are? A virus infects executable programs by appending its own code so that it is run every time the program run. ایک ایگزیکیوٹیبل فائل ہے, ایک پروگرام ہے, وائرس اپنا کوڈ اس پروگرام میں ساتھ میں شامل کر دیتا ہے, اپینڈ کر دیتا ہے. جب بھی یہ پروگرام رن ہوگا وہ وائرس بھی ساتھ میں رن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. وائرسز ڈسٹرکٹیو بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ آپ کے ڈیٹا کو کریش کر سکتے ہیں, ہارڈ ڈسک کو فارمیٹ کر سکتے ہیں. ہم نے ڈھیر ساری ایگزامپلس ڈسکس کی تھیں. اور وائرسز صرف یہ بھی اسپریڈ اونلی پرپز کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ وائرسز جو ہیں وہ پاسٹ میں کچھ ڈیکیڈز میں ایک میجر تھریٹ تھے, لیکن آج کل وائرسز کی نئی فارم آ گئی ہے, وارمز آ گئے ہیں, اسپائی ویئرز آ گئے ہیں, ایڈ ویئرز آ گئے ہیں, جو کہ اس سے زیادہ بڑا تھریٹ ہیں. ٹریپ ڈورز کیا ہیں؟ ٹریپ ڈورز کو اکثر ہم بیک ڈورز کے نام سے بھی جانتے ہیں. یہ ایسی لائنز آف کوڈز ہیں جو کہ پروگرام میں امبیڈ کر دی جاتی ہیں, یا پروگرامر ڈیلیبریٹلی پروگرام میں امبیڈ کر دیتا ہے تاکہ لیٹر آن وہ اس سسٹم میں ایکسیس حاصل کر سکے, ٹھیک ہے. آپ نے کسی سافٹ ویئر ہاؤس میں یا کسی سافٹ ویئر ڈیولپر کو آپ نے کوئی پروگرام بنانے کو کہا, کوئی سافٹ ویئر بنانے کو کہا, اس سافٹ ویئر ڈیولپر نے آپ کے پروگرام کی جو نیڈس تھیں اس کے علاوہ کچھ اپنی لائنز آف کوڈ ایسی اس سافٹ ویئر میں شامل کر دیں جس کی وجہ سے وہ آپ کے کمپیوٹر میں بعد میں ایکسیس حاصل کر سکے گا, ٹھیک ہے. سو اس کو ہم کہتے ہیں ٹریپ ڈور. ٹریپ ڈور جو ہے وہ ہیکرز کے لیے جو ہے وہ بڑا ایک یہ کہیں کہ ایک مین پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے ہیکرز اس کو یوز کرتے ہوئے سسٹم میں انٹر ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. بیک ڈورز ایک پروگرامر کی غلطی کی وجہ سے بھی آ سکتے ہیں اور ایک پروگرامر کے ڈیلیبریٹلی بھی شامل کرنے کی وجہ سے آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح وارمز ہیں. وارمز کیا ہیں؟ پیس آف سافٹ ویئر ہے دیٹ یوزز کمپیوٹر نیٹورکس ٹو کریٹ کاپیز آف اٹ سیلف. وارمز کیا ہے؟ ریپلیکیٹ کرتا ہے. میرے کمپیوٹر میں آئے, یہاں سے کاپی بنا کے جو ہے وہ میرے ساتھ جو کنیکٹڈ نیٹورک ہوگا, ڈیوائس ہوگی, اس میں جائے گا, وہاں پہ اپنی کاپی بنا کے اس کے ساتھ جو ڈیوائس کنیکٹڈ ہوگی اس میں جائے گا, ٹھیک ہے. سو اٹ کیریز آن اسپریڈنگ آن. پہلا وارم جو ہے 1988 میں آیا تھا, انٹرنیٹ وارم کہتے ہیں. یہ جو ہے وہ پروپیگیٹ ہوا تھا, ڈھیر سارے کمپیوٹرز اس کی وجہ سے جو ہے وہ سفر ہوئے تھے. ایک اور وارم جو ہے جس کا نام تھا کوڈ ریڈ, وہ 2001 میں آیا تھا. اسی طرح بلاسٹر ایک اور وارم 2003 میں آیا تھا, ٹھیک ہے. سو یہ ان سب وارمز نے بڑی ڈسٹرکشن کاز کی تھی. ٹروجن ہارس کی ایگزامپل میں نے آپ کو دی تھی, ٹھیک ہے, جس میں ایک بظاہر آپ کو ایک وال پیپر نظر آئے گا, بظاہر آپ کو ایک تصویر نظر آئے گی, ایک سانگ ہوگا, لیکن اس کے اندر امبیڈ کر دیا جاتا ہے, ہائڈ کر دیا جاتا ہے ایک ملیشیس پروگرام کو, ملیشیس کوڈ کو, ٹھیک ہے. سو دیٹ اپیئرز ٹو پرفارم اے ڈیزائربل فنکشن فار دا یوزر بٹ انسٹیڈ فیسیلیٹیٹس
unauthorized access to the user's computer system. ٹھیک ہے, آپ کو تو یہ لگے گا کہ آپ نے ایک وال پیپر ڈاؤن لوڈ کیا ہے, ایک MP3 فائل آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا, لیکن انفیکٹ اس وال پیپر میں یا اس MP3 فائل میں ایک ملیشیس پروگرام شامل ہوگا جو کہ آپ کے کمپیوٹر کو اٹیک کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, سو ڈسگائزڈ ایز لیجیٹیمیٹ یوزر, لیجیٹیمیٹ سافٹ ویئر. اب ایک وال پیپر ڈاؤن لوڈ کرنا یہ ایک لیجیٹیمیٹ یوز ہے, ایک خوبصورت وال پیپر ڈاؤن لوڈ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ ایک خوبصورت سا وال پیپر ہے, اس خوبصورت سے وال پیپر کے اندر جو ہے وہ ایک ٹروجن ہارس, ایک سسپیشیس پروگرام چھپا ہوا ہے, جو کہ جب آپ وہ وال پیپر ڈاؤن لوڈ کریں گے وہیں سے سسٹم میں وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا اور آپ کے سسٹم کو ڈسٹرکٹ کر سکتا ہے. دیکھنے میں انٹرسٹنگ نظر آئے گا لیکن ایکچولی بڑا یہ ہارمفل ہے. دو ٹائپس ہیں ٹروجن ہارسز کی, یوزفل سافٹ ویئر کے طور پر بھی آ سکتا ہے اور یہ اسٹینڈ الون پروگرام کے تھرو بھی آ سکتا ہے. مطلب آپ کوئی یوزفل سافٹ ویئر, لیٹ سے آپ نے کوئی فوٹو ایڈیٹنگ کا ایک سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کیا, اب اس فوٹو ایڈیٹنگ کے سافٹ ویئر کے اندر یہ ٹروجن جو ہے وہ چھپا ہوا ہوگا, یا دوسرے کیس میں ایک اسٹینڈ الون پروگرام سمپلی ایک وال پیپر, ایک MP3 فائل, وہ اگر آپ نے ڈاؤن لوڈ کی تو اس میں بھی یہ آ سکتا ہے. ٹروجن ہارسز کا فیچر یہ ہے کہ یہ اٹانومسلی نہیں آتے, ان کو اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز میں ہائڈ کر کے لانچ ہونا پڑتا ہے. ڈاس کی ہم نے بات کی تھی, ڈینائل آف سروس اٹیک اینڈ ڈسٹریبیوشن ڈینائل آف سروس اٹیک. سو ڈاس میں ہم نے کیا تھا, اٹیک ایمز ایٹ پریونٹنگ فار لیجیٹیمیٹ یوزر. ٹھیک ہے, آتھورائز یوزر, لیجیٹیمیٹ یوزر ہی ریسورسز کو ایکسیس نہیں کر پاتا, اس کو ہم کہتے ہیں ڈینائل آف سروس. کیوں؟ کیونکہ اس ریسورس پر ایسے اٹیک لانچ ہے کہ لیجیٹیمیٹ یوزر اگر اس سے بات کرنا چاہ رہا ہے سو وہ بات نہیں کر پا رہا. ڈسٹریبیوٹیڈ ڈینائل آف سروس اٹیک میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ آپ کا اٹیک اس ریسورس پر, اس سرور پر کسی ایک جگہ سے نہیں آتا بلکہ مختلف ڈیوائسز سے وہ اٹیک لانچ ہوتا ہے, ڈسٹریبیوٹیڈ فیشن میں وہ اٹیک لانچ ہوتا ہے. سو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈینائل آف سروس اٹیک ہے. ڈینائل آف سروس اٹیک یا ڈسٹریبیوٹیڈ ڈینائل آف سروس اٹیک کو لانچ کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں, جیسے کہ نیٹ ورک کے تھرو بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, جس میں فلڈنگ کر سکتا ہے, مال فارم ٹریفک کر سکتا ہے, اور کنزمپشن آف ریسورسز کے تھرو بھی آ سکتا ہے, جیسا کہ ڈیٹا اسٹرکچرز کو فل اپ کرنا. اس کی کچھ ایگزامپل یہ ہیں, جیسے پنگ آف ڈیتھ. پنگ آف ڈیتھ میں کیا ہوتا ہے کہ ایگزامپل آف اے ڈاس دیٹ ایکسپلوئٹس اے پروگرامنگ فلا. ٹھیک ہے, اب آپ جب پنگ کرتے ہیں سو اس کا سائز 64 KB ہوتا ہے. اب اگر 64 KB سے بڑے پیکٹ کو آپ بھیجتے ہیں اور پنگ کرتے ہیں سو آپ کا سسٹم جو ہے وہ, کچھ سسٹم اس کو ایک انپریڈکٹیبل فیشن میں رسپونڈ کرتے ہیں, وہ کریش کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, سو یہ پنگ آف ڈیتھ ہے. وہ پنگ جب بھی ہوگا 64 KB سے زیادہ کا, ٹھیک ہے, تو وہ سسٹم کریش کر جائے گا. سو دس پنگ ریزلٹڈ ان اے ڈیتھ, دیٹس وائی اٹ از کالڈ اے پنگ آف ڈیتھ. ایک اور اگر ہم ایگزامپل دیکھیں ڈاس اٹیک کی, ICMP پنگ فلڈ کی. ٹھیک ہے, ہوتا یہ ہے کہ اٹیکر جو ہے وہ ٹارگٹ سسٹم کو پنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور کیا کرتا ہے کہ exploits a characteristic of the IP layer that answers with ICMP echo reply messages upon reception of the ICMP echo request message. اٹیکر نے ٹارگٹ کو جو ہے وہ ایک ریکویسٹ بھیجی. ہوتا یہ ہے کہ یہ میسج اٹیکر نے کہ ایک ایسے IP ایڈریس کو یوز کیا ہے کہ رپلائی میں سارے میسیجز اس پرٹیکولر مشین کو آتے ہیں اور یا اس پرٹیکولر ڈیوائس کو آتے ہیں اور وہ مشین جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ایک ڈائریکٹڈ براڈ کاسٹ کی بھی ایگزامپل دی تھی, جیسے کہ براڈ کاسٹ ایڈریسز ہیں. ٹھیک ہے, سو براڈ کاسٹ ایڈریس کو بھی یوز کرتے ہوئے جو ہے یہ ڈینائل آف سروس اٹیک لانچ کیا جا سکتا ہے. سو آل ہوسٹ ان دی براڈ کاسٹ ڈومین آنسر بیک. ایک پنگ ایسی, اب پنگ میں ہوتا یہ ہے کہ ایک ایکو ریکویسٹ آئی ہے تو ایکو ریپلائی جاتا ہے. اب ریکویسٹ جس IP ایڈریس سے جنریٹ کی گئی وہ ایک براڈ کاسٹ ایڈریس ہے. ٹھیک ہے, سو جب میں ریپلائی کروں گا تو وہ براڈ کاسٹ ایڈریس پر ریپلائی ہو رہا ہے. اس نیٹ ورک میں جتنی بھی ڈیوائسز ہیں, جتنے بھی کمپیوٹرز ہیں, 100, 150, 1000, سب پر وہ میسج جائے گا. اب جب وہ میسج سب پر جائے گا تو نیٹ ورک کی بینڈ وڈتھ چوک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, سو یہ جو ہے ڈائریکٹڈ براڈ کاسٹ ایڈریس پر ایک بڑا اٹیک ہو سکتا ہے, ڈینائل آف سروس اٹیک. اسمرف اٹیک میں کیا ہو رہا ہے, دی اٹیکر سینڈز پنگ ریکویسٹ ٹو اے براڈ کاسٹ ایڈریس
with the source address of the IP datagram. ٹھیک ہے, ڈھیر سارے اٹیکر نے ڈھیر سارے آئی پی ایڈریسز کو پنگ کیا اور رپلائی میں کسی ایک کمپیوٹر کا ایڈریس دے دیا. اب وہ ڈھیر ساری ڈیوائسز جب رپلائی کریں گی تو صرف ایک کمپیوٹر کو رپلائی کریں گی. اب امیجن کریں کہ اگر 1000 کمپیوٹرز ایک کمپیوٹر کو رپلائی کریں اور 1000 میسج جو ہے وہ سائملٹینیسلی جب آ جائیں گے تو یہ مشین جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گی اور ایٹ دیٹ ٹائم وہ رپلائی نہیں کر پائے گی. پروٹیکشن کی اگر بات کریں تو پروٹیکشن کے لیے آپ ڈھیر ساری سولوشنز یوز کر سکتے ہیں. لائک ہوسٹ کین بی کنفیگرڈ ناٹ ٹو رسپونڈ ٹو ICMP ڈیٹاگرامز ڈائریکٹڈ ٹو IP براڈکاسٹ ایڈریس. براڈکاسٹ ایڈریسز کو آئیڈینٹیفائی بڑی ایزیلی کیا جا سکتا ہے. سو ICMP کو آپ اس طریقے سے کنفیگر کرتے ہیں کہ وہ براڈکاسٹ ایڈریس کو رپلائی نہ کریں. ڈائریکٹڈ IP براڈکاسٹ کو ڈسیبل کیا جاتا ہے روٹر لیول پر بھی اور نیٹورک لیئر لیول پر بھی. اینڈ a fourth source is required for the attack to succeed. router must filter outgoing packets. ٹھیک ہے, مطلب روٹر لیول پر بھی آپ انشور کر سکتے ہیں کہ اگر باہر کی طرف سے کوئی پنگ کی ریکویسٹ آ رہی ہیں سو باہر کی طرف سے آنے والی پنگ ریکویسٹ کو بالکل انٹرٹین نہ کیا جائے. TCP سنک فلڈ کی ایگزامپل ہم نے ڈسکس کی تھی اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب بھی کوئی TCP کنیکشن اسٹیبلش ہوتا ہے تو 3-way ہینڈ شیک ہوتا ہے. ایک ریکویسٹ آتی ہے, ٹھیک ہے, 3-way ہینڈ شیک پروسیس کے تھرو جو ہے وہ یہ جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر ٹریفک ڈیٹا ایکسچینج ہوتا ہے. آنے والی ہر ٹریفک کا ریکارڈ سرور اپنے پاس رکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو سنک کی ریکویسٹ آتی ہے, ہر سنک کی آنے والی ریکویسٹ کا ریکارڈ سرور اپنے پاس رکھتا ہے. اب یہ ریکارڈ میکسیمم کوئی ایک لیول تک ریکارڈ رکھے جا سکتے ہیں. اٹیکر کیا کرتا ہے کہ ڈھیر ساری سنک ریکویسٹ بھیجتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا رپلائی جو ہے وہ کبھی ریسیو نہیں ہوتا. ہر آنے والی ریکویسٹ کا ریکارڈ سرور اپنے پاس رکھ رہا ہے اور ایک ٹائم آتا ہے کہ اس کے پاس یہ انٹریز فل اپ ہو جاتی ہیں اور نئی انٹریز وہ اکاموڈیٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اب اگر ایک لیجیٹیمیٹ یوزر TCP کنیکشن اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے اس سرور کے ساتھ تو سرور اس کو انٹرٹین نہیں کر پاتا کیونکہ اس کا یہ ٹیبل آلریڈی فلڈ ہے اور اس میں نئے کنیکشن کو اسٹیبلش کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پروٹیکٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپریٹنگ سسٹم لیول پر بھی کیا جا سکتا ہے, TCP سنک ٹریفک ریٹ لمیٹنگ کے تھرو بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ انٹروجن ڈیٹیکشن سسٹم کو بھی یوز کرتے ہوئے TCP سنک فلڈ اٹیک سے نجات دی جا سکتی ہے. ڈینائل آف سروس اٹیک میں یہ تھا کہ کسی ایک ڈیوائس سے اٹیک لانچ ہوتا ہے. جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ڈسٹریبیوٹیڈ ڈینائل آف سروس اٹیک زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہے کیونکہ نیٹورک ایڈمنسٹریٹر اس پرٹیکولر IP ایڈریس یا ڈیوائس کو بلاک کرتے ہوئے ڈینائل آف سروس اٹیک کو روک سکتے ہیں. لیکن ڈسٹریبیوٹیڈ ڈینائل آف سروس اٹیک میں یہ ڈھیر ساری ڈیوائسز ہیں جو کہ مل کر اٹیک لانچ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, سو مل کر اب جب ڈھیر ساری مل کر ڈیوائسز اٹیک لانچ کریں گی تو نیٹورک ایڈمنسٹریٹر یا وہ سافٹ ویئر وہ کس ڈیوائس کو بلاک کرے گا. سو یہ زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہے اور زیادہ خطرناک اٹیک ہے. ڈسٹریبیوٹیڈ ڈینائل آف سروس اٹیک کو سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ اگین ٹریفک لمیٹیشن لگا سکتے ہیں, فائر والز لگا سکتے ہیں, نیٹورک ولنریبلٹی سکینز کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کرتے ہوئے ڈسٹریبیوٹیڈ ڈینائل آف سروس اٹیک سے ریزسٹ کر سکتے ہیں. انٹروجن ڈیٹیکشن سسٹم ایک اور طریقہ ہے. ہینڈلر ٹو ایجنٹ کمیونیکیشن, ایجنٹ ٹو ٹارگیٹ اٹیک, یہ ساری چیزیں جب ڈیٹیکٹ ہوں گی, مانیٹر ہوں گی, نیٹورک ایڈمنسٹریٹر دیکھے گا تو ڈسٹریبیوٹیڈ ڈینائل آف سروس اٹیک سے پروٹیکشن کی جا سکتی ہے. وائرلیس نیٹورک کی ہم نے بات کی تھی. وائرلیس نیٹورک کی سیکیورٹی مختلف طریقوں سے اچیو کی جا سکتی ہے چونکہ وائرلیس میں آپ کا سگنل فزیکلی نظر نہیں آ رہا اور سگنل کو آپ فزیکلی پروٹیکٹ نہیں کر سکتے. ان لائک کیبلز, کیبل کو آپ ڈکٹ میں لے جائیں, ٹھیک ہے, اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. لیکن وائرلیس کا سگنل چونکہ آپ اس کو لمٹ نہیں کر سکتے, آپ اس کو کیچ یا کور نہیں کر سکتے اور یہ سگنل دور دور تک جا سکتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو مختلف سولوشنز اختیار کرنے پڑتے ہیں تاکہ آپ وائرلیس نیٹورک کی سیکیورٹی حاصل کر سکیں. وائرلیس نیٹورک کی سیکیورٹی حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. ہم نے 5 چیزیں ڈسکس کی تھیں جس میں سب سے پہلے تھا ڈسیبلنگ دی SSID. آپ اپنے وائی فائی کی براڈ کاسٹ ہی ڈسیبل کر دیں. بائی ڈیفالٹ یہ انیبل ہوتی ہے, آپ اس کو ڈسیبل کر دیں تاکہ نئے آنے والے یوزر کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس پریمیسز میں, اس ایریا میں کون سے وائرلیس ایکسیس پوائنٹس اویلیبل ہیں.
میک ایڈریس فلٹریشن آپ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب آپ کے اگر گھر میں 4 کمپیوٹرز نے کنیکٹ ہونا ہے, آپ وہ 4 کمپیوٹر کے میک ایڈریس پرووائڈ کر دیں کہ صرف یہ آپ کے ایکسیس پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے, اس کے علاوہ کوئی اور اگر اس کو پاسورڈ یا SSID پتہ چل بھی جائے لیکن اس کا میک ایڈریس اگر رجسٹرڈ نہیں ہوگا تو وہ کنیکٹ نہیں ہو پائے گا. وائرلیس لین کی سیکیورٹی حاصل کرنے کا ایک تیسرا طریقہ یہ تھا کہ ہم IP ایڈریس لمٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر آنے والی نوڈ کو ایکسیس پوائنٹ ایک IP ایڈریس دیتا ہے. اف آئی نو دیٹ میں نے جہاں پہ وائرلیس ایکسیس پوائنٹ لگایا وہاں پہ 10 یوزرز آئیں گے یا 20 یوزرز آئیں گے, سو میں IP رینج بتا دیتا ہوں 1 سے 20 یوزرز کی. اب اگر 21واں یوزر آتے تو 21ویں یوزر کو IP ایڈریس ہی نہیں ملتا. ٹھیک ہے, وہ انوانٹیڈ یا ملیشیس یوزر ہو سکتا ہے, اس کو IP ایڈریس ہی اگر نہیں ملے گا سو وہ اس نیٹ ورک کا کبھی بھی حصہ نہیں بن سکے گا. 4تھ کیس میں ہم سیکیورٹی موڈ کو انیبل کرتے ہیں. آپ کوئی انکرپشن یوز کرتے ہیں WEP کی یا WPA پرسنل کی. ٹھیک ہے, تاکہ آپ کا جو پلین ٹیکسٹ میں ڈاٹا جا رہا ہے وہ پلین ٹیکسٹ میں نہ جائے بلکہ وہ انکرپٹڈ فارم میں جائے. اور 5th اسٹیٹ پہ آپ انٹرنیٹ ایکسیس پالیسی لگا سکتے ہیں. کون سا یوزر کس ٹائم سے کس ٹائم تک کس دن انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا ہے, کس کو الاؤڈ ہے کس کو الاؤڈ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں آپ یہ 5 ویز یوز کرتے ہوئے آپ وائرلیس لین کی سیکیورٹی کو اچیو کر سکتے ہیں. سو وی ڈسکسڈ ہاؤ ڈفرنٹ ویز 5 different ways can be used in order to ensure the security of a wireless LAN. So let us proceed to the end of today's lecture. Here is the summary of today's lecture. We revised the basic of computer or system security. We have also discussed in details the security violation categories like breach of confidentiality, breach of integrity, breach of availability, theft of service and denial of service. We've also explored that security must be deployed at different levels. So security should be deployed at physical level, at human level, at operating system level and network level. Why we need to deploy security at different levels? Because security is the weak as weak as the weakest link in the chain. So ensuring security in all parts but ignoring security in one part or one level will make the system destructed. So آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ سیکیورٹی ہر لیول پر مکمل طور پر ڈپلوائے کی جائے. ہماری ریویژن جاری رہے گی. ہم اپنے لاسٹ لیکچر میں اس کورس کے کچھ مزید امپورٹنٹ ٹاپکس کو ریوائز کریں گے. I hope you enjoyed today's lecture. I'll see you with more details in our last lecture. So bye for now and Allah Hafiz.